सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली अफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मैं बड़ा परेशान हूँ, आपने रन डाउन भेजा, रन डाउन में सर्जरी का जिक्र था, अब हमने अब हम मेडिसिन वाली फील्ड में भी एंटर होने लगे हैं या किसी और सर्जरी की बात हो रही है? सर ये सर्जरी नहीं है, बॉच्ड सर्जरी है सर। इसकी बात हो रही है सर। जाहिर है हमें क्रिकेट के बारे में, आपको पता है हम शो का आगाज ही क्रिकेट से करना चाहते हैं जब क्रिकेट के बारे में खबर हो। इससे बड़ी खबर जो है मुझे बड़ी देर से नहीं मिली कि टेस्ट की सीरीज जारी है। इंग्लैंड की मुल्तान का टेस्ट खत्म हुआ, हमने उसके बारे में बात की थी कि हमें बड़ी बुरी तरह हराया गया। अब दूसरा टेस्ट भी मुल्तान के अंदर है। सर यार मैं गलत कह दिया, हमें हराया नहीं गया, हम हारे हैं। हम हारे हैं सर। सर वही सर हम हारे हैं सर, बुरी तरह हारे हैं। और दूसरा टेस्ट जो है वो भी होने को जा रहा है, तो उसका स्क्वाड जो है सर उसमें बिग डिसीजंस एंड जो सर्जरी का हवाला देना है, बिग सर्जरी जो है वो कर दी गई है। बाबर शहीन और नसीम शाह जो है उन पे एतमाद नहीं रहा, उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी इससे तो उनको तो ये लग रहा होगा माजी का भी हमारा जो हमने किया वो भी सब खत्म हो गया। और तो सर पीसीबी ने बेसिकली फैसला किया कि अगले टेस्ट मैच के लिए इन 3 प्लेयर्स जो कि हमारे टॉप प्लेयर्स हैं, 2 बॉलर्स शाहीन और नसीम, और बैट्समैन जो बाबर आजम जिसको कहा जाता है कि हमारे आज तक के जो ग्रेट्स ऑफ द ग्रेट्स हैं उनमें इनकी शमूलियत है, उनको आपने अगले टेस्ट मैच के लिए नहीं रखा। तो ये एक ना सिर्फ अफसोसनाक खबर है, बल्कि ये मेरी हद तक मुझे ये लगता है कि ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि पीसीबी जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट द कॉर्नर है और अगेंस्ट द वॉल है, और उनको इस वक्त समझ नहीं आ रही कि अवाम को अपीज करें, बोर्ड क्या करे, हम प्लेयर्स के साथ कैसे डीलिंग करें। आपने अपने टॉप 3 निकाल के ये दिखाने की कोशिश की है कि वी कैन डू एनीथिंग, ये भी हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि एक बहुत क्लियर और स्ट्रांग मैसेज भेजा गया है प्लेयर्स को कि सब एक डिस्पोजेबल कमोडिटी है, जब परफॉर्म करोगे तो खेलोगे। एक लिहाज से बहुत लोग इससे एग्री भी करेंगे, हत्ता कि मैं नहीं करता। और साथ साथ ये सर कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट जो है उसका फिर क्या जवाब है, उसको फिर हमने किस नजरिए से देखना है, किस लेंस से हमने मुआयना करना है, जब हमारे टॉप प्लेयर्स जो कि हमें लगता था सेफ गार्डेड है, हमेशा ही हमारा ऐसा रहा है कि वो भी उनकी जो है बारी पकी नहीं। सर मैं वैसे आपस की बात है कि इस डिसीजन के बहुत ज्यादा खिलाफ नहीं हूँ, मुझे तो ये डिसीजन पसंद आया। अच्छा मैं अब अपनी वजह भी पेश कर देता हूँ। मतलब मुझे मसला ये नहीं है कि मैं कोई बाबर को या बाकी दोनों को कोई कमतर प्लेयर नहीं समझता, मेरे ख्याल में ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं दुनिया में। लेकिन देखिए जहां तक ये बात है ना कि जी इनको आपने निकाल दिया है, ठीक है, तो इनकी जगह जो आएंगे वो कोई ऑस्ट्रेलिया से या अजरबैजान से तो नहीं आएंगे, वो भी पाकिस्तानी है, उनको मौका मिल जाएगा। आपको पता है एक दफा जब किसी को इधर टेस्ट कैप पे स्टार लग जाता है ना, पाकिस्तानी स्टार, तो उसकी आगे की सारी जिंदगी सेट हो जाती है, ठीक है। मतलब उसका कोई ना कुछ स्टाइपेंड लग जाएगा सारी जिंदगी के लिए, अगर वो ना भी परफॉर्म करे, ना भी बहुत लंबा करियर उसका अंडर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली। उसके बाद इसकी रिटायरमेंट के बाद स्टाइपेंड वगैरह भी होता है, जिसको पेंशन कहते हैं। उसके अलावा फिर उसको कमेंट्री जॉब्स मिल सकती हैं, वो कोचिंग, मतलब बहुत मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। हम दोबारा से जरा उस पे आते हैं कि जो मेरा फलसफा है, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान जो है ना इस वक्त T20 में अफगानिस्तान से हल्की टीम है, ठीक है। अच्छा अगेन आप जो है ना अगर काबिल लोगों की टीम बनाए ना जो क्रिकेट को चलाएं, मैं उसकी लिस्ट भी बना सकता हूँ, तो आप ना पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं अफगानिस्तान से, ठीक है। इसी तरह आप बहुत सारी टीम से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि आप ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड वगैरह से बेहतर हो जाएंगे, इंग्लैंड से बेहतर हो जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। मुझे पता है कि इस वक्त जो बोर्ड के लोग हैं ना वो ये बताते हैं कि जी हम आपको टीम बना के देंगे और आप देखना कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा के आएंगे। वो या तो झूठ बोलते हैं और या फिर उनको अंदाजा ही नहीं है बेचारों को कि दुनिया कैसे चलती है, स्पोर्ट्स क्या होती हैं और मईशत का और स्पोर्ट्स का आपस में क्या ताल्लुक होता है। और या फिर वही बात है कि वो झूठ बोलते हैं, वो आके अपनी नौकरी लगाते हैं, 6 महीने, साल, 2 साल बोर्ड के पैसे खाए, उसके बाद निकल गए, फिर 2-3 साल बाद बारी आ जाती है, फिर वो दिहाड़ी लगा लेते हैं।
بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ جن ملکوں کی معیشت ہم سے نیچے ہے ان سے ہم اگر ٹیم ہماری پرفارمنس کم ہے تو اس کا مطلب ہے بورڈ میں کوئی رول ہے, پلیئرز کی کوئی آپس میں سیاست چل رہی ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جس کو ٹھیک کرنا چاہیے. جن کی معیشت ہم سے بہتر ہے ان سے آپ اوپر جا نہیں سکتے. اچھا, اب تیسری آخری بات کر دیتے ہیں کہ اب معیشت پہ کیونکہ ہم ایک جگہ پہ آ کے ہمارا باٹل نیک جو ہے نا وہ مطلب وہ کیپڈ ہے, ہم اس سے اوپر نہیں جا سکتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پلیئرز کی دہاڑی لگوائیں. ٹھیک ہے, آپ کو ہونا چاہیے, پاکستان کرکٹ ٹیم کو ہونا چاہیے ایک ٹیلنٹ شو کیسنگ پلیٹ فارم. ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ جی نیا سے نیا لڑکا جو پرفارم کرے گا ہم اس کو موقع دیں گے پاکستان میں, ہم اس کو موقع دیں گے PSL میں. اس پہ نظریں پڑیں گی باہر کی لیگز کی, باہر کی لیگز اس کو اٹھائیں گی اور اس کے ساتھ پاکستان کا ایک کانٹریکٹ ہوگا کہ تمہارے جو تم باہر سے کماؤ گے اس کا 20% اسٹیٹ آف پاکستان کو جائے گا ٹیکس. اس طرح سے زیادہ پلیئرز آپ نکال سکتے ہو, زیادہ سے زیادہ آپ پلیئرز کو ایکسپورٹ کر سکتے ہو, زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ لے سکتے ہو. اور میں آپ کو ایک آپس کی بات بتاؤں, جب آپ کے پلیئرز کے پاس پوری دنیا کھیلنے کا ایکسپوجر ہوگا نا, پھر ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں وہ جو اس کے بعد ایک ٹیم اسمبل ہو وہ آسٹریلیا کو بھی ہرا دے. کوئی پتہ نہیں, دیر از نو گارنٹی, پر کوئی پتہ نہیں. سر بالکل آپ کی بات اس لحاظ سے بجائے میں آپ سے اس چیز سے ڈیفینیٹلی اگری کرتا ہوں کہ جو نیا ینگر لاٹ جو ہے, جو نیا لاٹ ہے, زیادہ ینگر, اس میں سے کچھ لوگ تو شاید ینگ نہیں ہو, وہ اگر اوپر آنے اچھی بات ہے. تو سر ان کو ڈراپ کرنے کے بعد جو شمولیت جن کی گئی ہے ان میں سے حسیب اللہ ہیں, کامران غلام, مہران ممتاز, میر حمزہ, محمد علی جو ہے وہ اسکواڈ کا حصہ بن گئے. اب دیز آر آل ریلیٹیولی ان نون پلیئرز. آپ اور میں شاید ان کو ایک یونیک کیپیسٹی میں جانتے ہوں کہ ہم نے 1 میچ دیکھا ہے, 2 میچ دیکھے, اس لحاظ سے ٹھیک ہے, بٹ ٹائم ٹو شائن. سیکنڈ, اچھا اس سے ایک جو سر اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں انٹرسٹ بڑھ گئے کہ آپ کی ٹیم جو ہے ان 3 کے بغیر کیا کر سکتی ہے, کیونکہ یہ چیز جو ہے بڑے سالوں سے ہوئی نہیں, کیونکہ یہ 3 جو ہے ہمیشہ ایک مستقل حصہ رہے ہماری ٹیم کی, تو ان کے بغیر آپ کیا کرتے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا سر میرے اس کے اندر 2 سوال ہیں. ایک تو نمبر 1 اور بنیادی سوال یہ ہے کہ جو ہم ہمیشہ خبریں ڈسکس بھی کرتے ہیں اور ہمیں ملتی بھی ہیں کہ سلیکشن اور سلیکٹرز جو ہیں, آیا وہ جب ایک سیریز شروع ہو رہی ہوتی ہے اس کی ٹیم کے سلیکشن میں ہوتے ہیں, یا جب ایک ہر میچ کے دوران ٹیم بن رہی ہوتی ہے اس میں بھی ہمارے جو مینٹورز یا سلیکٹرز ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے. اس پہ کلیئرٹی میں چاہتا ہوں, کیونکہ آئی وانٹ ٹو نو کہ کتنے کوکس ہیں براٹ کے ارد گرد. اگر تو دیکھیں نا, یہ ایک کوچ اور اسسٹنٹ کوچ اور جو اینالسٹ جن کے آپ اور میں بہت فین ہیں, اگر ان کا فیصلہ ہے تو یہ ہم حق رکھتے ہیں ایز تجزیہ کار, اور عوام بھی حق رکھتی ہے کہ پتہ چلے کہ یار اچھا یہ ٹیم کس نے بنائی, تاکہ آنے والے دنوں میں سر یہ بھی ہونا کہ اگر آپ نے ایک, اب پہلی دفعہ ہم نے, میرے نزدیک تو پہلی دفعہ اتنا بڑا کٹ کر کے آپ ایک نئی ٹیم جو ہے انٹروڈیوس کرنے لگے ہیں, تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس کا آئیڈیا تھا, یہ کس نے, یہ گیری کرسٹن اگر ہیں وہ مطلب اس طرح سے اس فارمیٹ کے نہیں ہے شاید, اور اس کے علاوہ جو سلیکٹرز ہیں سارے ہمارے, کیا وہ یہ کر رہے ہیں؟ تو سر یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی پتا کرنے کے لیے کہ یہ کس کا فیصلہ تھا. اور اگر تو مجھے کوئی کل پرسوں آ کے یہ کہتا ہے کہ جی یہ ٹاپ آف دا ٹاپ, مطلب یہ نقوی صاحب کے تھرو آئی ہے یہ بات, تو یہ بھی ہم حق رکھتے ہیں اس کو پتا کرنے کے لیے یہ کس نے کیا ہے. آئی وانٹ ٹو نو. سر یہ نا بڑی آپ نے مزیدار ایک بات چھیڑ دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ سر دیکھیں کہ جو سلیکٹرز ہوتے ہیں نا, ایک تو یہ کہ سلیکٹر عموماً ایک نہیں ہوتا, سلیکٹر ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ سلیکٹرز ٹیم کے ساتھ ٹریول تو کرتے نہیں. سو بیسیکلی سلیکٹرز کا کام ہوتا ہے 16 کا اسکواڈ تیار کرنا, 15-16 جو بھی ہے. اچھا, اس کے بعد ان 15-16 میں سے موقع پہ ٹیم کون سی کھلانی ہے یہ ہوتا ہے کپتان, کوچ اور اینالسٹ جو ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب جو موقع پہ موجود ہوں گے وہی فیصلہ کریں گے. اچھا, لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ یہ تو اصول ایک مطلب ہے, مطلب یہاں اصول بھی نہ کہیں آپ, اس کو ایک سٹینڈرڈ پریکٹس کہہ لیں, لیکن پاکستان میں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے. سر پاکستان میں تو ایسا بھی ہو رکھا ہے کہ آن گوئنگ ورلڈ کپ کے دوران ایک بہت ہی بڑے سرکاری افسر نے یہ کلیم کیا, اور وہ اتنے بڑے تھے سرکاری افسر کہ ان کی بات جو ہے آپ ریفیوٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ یہ آئیڈیا ہی میرا تھا, میں نے ایک رات پہلے فون کیا تھا ٹیم کو کہ اٹیک صبح آف سپنر سے کروانا ہے. وہ ورلڈ کپ کے میچ میں ہوا
सरकारी अफसर, हमने ऑफ स्पिन फेंकी सर फेंके, और ये जो डिसीजन था, मैच जीते थे, आ रहे थे सर ये डिसीजन ना कप्तान का था, ना कोच का था, ना सिलेक्टर का था। सो यहाँ पे तो तारीखी तौर पे पता नहीं क्या कुछ हो चुका है। सर एक तो चले ये बात होगी, इसमें मैं फिर से आता हूँ, एक किस्सा मेरे पास भी हो, आपको मैं रिसेंटली जो बताता हूँ। सर एक और सर देखिए, इस जो चीज हुई है, अब हमें थोड़ी सी इज़ारे हमदर्दी या जो भी कह लें उसको करनी चाहिए जो प्लेयर्स ड्रॉप हुए। और मतलब वो प्लेयर्स, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मतलब ये थोड़ा रियलिटी चेक सबको लेना पड़ेगा कि नसीम, बाबर और शाहीन ड्रॉप हुए। अच्छा सर, अब आप चले जाएं अगर हमसाये मुल्क में, तो वहां पे विराट कोहली का भी एक दौर आया, मतलब 19 से 21 तक आई थिंक था, या 20 से 23 तक था, जब विराट कोहली जो थे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, एवरेज उनकी बहुत ही डाउन गई हुई थी। लेकिन इंडियन साइड ने उन पे एक बिलीफ रखा, या उनकी स्टार पावर इतनी थी। अब ये दोनों जो हैं, ये बातें जो हैं, ये अपनी जगह अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो लेट से, तो उन्होंने उनको रखते रखते और साथ साथ उन पे मेहनत करते करते, और जाहिर उनकी खुद की मेहनत जो है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से इस वक्त टॉप पे अपने, मतलब इस वक्त ही इज प्लेइंग वेरी वेल। तो बाबर आजम भी, दोनों चीजें तो उनके पास हैं, कॉन्फिडेंस तो वो रखते हैं, हम सबका अपना भी, और स्टार पावर तो उनसे ज्यादा किसके पास है। तो ये इतना बड़ा फैसला जो है, ये क्या उनको ऑन बोर्ड रख के किया है, या वही वाली चीज है कि एक ईमेल या व्हाट्सएप टेक्स्ट ग्रुप मैसेज के थ्रू इनको किया है? मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, दूसरा जो मेरा सवाल था कि इसका तरीकेकार क्या था कि आपको एक टेस्ट में ड्रॉप करा रहे हैं, और शायद सर को पता नहीं कि, क्योंकि आपको पता है हमारे प्लेयर्स का एक और बड़ा मसला है, शाहीन अफरीदी इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि हम ब्रेक भी नहीं देना चाहते क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है। तो शायद वो ब्रेक से ये प्लेयर्स जो है वो खुशी हो, यार चलो यार हमें एक टेस्ट की ब्रेक मिल गई, हम अपनी फिजियो पे काम करें, अपनी और चीजों पे काम करें, तो ये शायद उस लिहाज से भी अच्छा हो। देखिए, आप जब एग्जांपल दे रहे हैं ना विराट की, तो ठीक है, असूली तौर पे ऐसे ही होना चाहिए था कि कॉन्फिडेंस दिखाते, ट्रस्ट दिखाते, लेकिन ना इसमें बहुत सारे और मसाइल पैदा हो चुके हैं। हमारा ना बोर्ड उतना सिंपल और सीधा नहीं है जितने बाकी दुनिया के बोर्ड्स हैं। देखिए यहाँ पे ना ये बात मशहूर रही है, ये गलत हो बेशक, लेकिन तासुर ये कायम रहा है कि जी बहुत जोर लगाया बाबर ने अपनी कप्तानी के लिए। अच्छा, यहाँ पर बाबर ने बड़ा जोर लगाया है अपनी ओपनिंग के लिए T20 के अंदर, मतलब वही बात है, उधर कंट्रोवर्सी हुई थी, उधर थोड़ा सा बैकलैश आया था, तो विराट तो कप्तानी छोड़ के चला गया था और उसने तो वापस कभी इंटरेस्ट ही शो नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहा। तो अब अगेन वहां पे ना हर पार्टी इतनी टेंटेड नहीं है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सही गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि हर पार्टी टेंटेड है, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, वहां पर रणजी ट्रॉफी का जितना बड़ा सर्किट है और उनकी IPL जितनी अब लंबी होती है, सो वहां पर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स उतना नहीं कमा रहे। अगेन मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि सिचुएशन डिफरेंट है। हाँ, असूली तौर पे आप ये कह सकते हैं कि बाबर जैसा प्लेयर जिसका इतना बड़ा रिकॉर्ड हो, उसको इस तरह नहीं निकालना चाहिए, लेकिन अगर निकाल दिया है ना और उसकी जगह कोई लड़का आ रहा है, उसकी जिंदगी में, मतलब बाबर की जिंदगी में 1-2 सीरीज मिस करने से कुछ नहीं होगा, उस लड़के की जिंदगी में एक सीरीज खेलने से ना उसकी लाइफ बन जाएगी, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज ये कि जहां तक बॉलर्स की बात हो रही है, अगेन लोग ना समझते नहीं है क्रिकेट को और किसी भी स्पोर्ट को। यहाँ पे हो रहा है कि हाँ, मतलब जो कह रहे हैं ना, तारीफ कर रहे हैं कि अच्छा किया, निकाल दिया, ठीक है, इनको अब डोमेस्टिक खिलाएं, इनको डोमेस्टिक खिलाएं, जब तक डोमेस्टिक में इनकी फॉर्म नहीं वापस आती। अभी तो खेल के आए हैं डोमेस्टिक, एक तो अभी खेल के आए हैं, दूसरा मसला ये है कि शाहीन का दिसंबर 2018 में डेब्यू हुआ था, तब से लेके इसने 1027 ओवर फेंका है। 1027 ओवर, ये 17% जो है ना पाकिस्तान की टोटल बॉलिंग बनती है तब से लेके अब तक, जो शाहीन ने फेंक दी है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे था ना, वो था आपका यासिर शाह, ठीक है, 606 ओवर्स के साथ, जो कि एक स्पिनर है। अब बात ये है कि आपने केवन पीटरसन का भी बयान सुना होगा अभी, जो उसने कहा है कि टीम, उसके अलावा उसने कहा कि मैं जब PSL के लिए आता था, मैं हैरान हो जाता था, मैं कोयटा की तरफ से खेल रहा था, कि सारा दिन बॉलर्स बॉलिंग करवा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जी वो मुंडा मेहनत करता पे है, वो सवेरे तो लग गया है, वो करा रहे हैं बॉलिंग। ओ भाई, आप उसका करियर तबाह कर रहे हो इस तरह। बॉलर का काम ये नहीं है कि वो सुबह से बॉलिंग करानी शुरू कर दे। ये यहाँ पे प्लीज समझें इस बात को, उसको रेस्ट दें। उसको आपने लीग नहीं खेलने दी कि हमने इसका वर्क मैनेजमेंट करनी है, आपने उसको पहले डोमेस्टिक खिला दिया, अब टेस्ट सीरीज खिला दिए।
سر یا تو دیکھیں نا یہ ہو گیا سر ہمارے تھوڑے بزرگان جو ہیں ان کا بھی تھوڑا اس میں قصور ہے کہ ایک زمانے پہ ایکسرسائز جو تھی نا سر, ابھی بھی آپ دیکھ لیں ویسے جمنگ بھی لے لیں کچھ بھی لے لیں تو والیوم واز دا نیم آف دا گیم, جتنا زیادہ کرو گے اتنا رزلٹ ملے گا. اس کے بعد اس میں بیچ میں ٹیک آیا, اس کے بیچ میں اور چیزیں آئیں کہ جی آپ کا والیوم جو ہے پیچھے میں رکھتا ہوں سامنے اسٹریٹجی, اینگل, نیوٹریشن, جم کے اندر آف دا اسپورٹ آپ کی جو فٹنس ہے, رننگ ہو جائے اس میں, کراس فٹ ہو جائے, وہ میں ڈال دیتا ہوں اس کے اندر. تو سر ان پلیئرز کو ابھی تک, اس کا مطلب سر کہ کتنی زبردست بات ہوگی کہ ہم ابھی تک ایک دقیانوسی ٹائپ ایرا میں ہم بیٹھے ہیں جہاں پہ تھا کہ یار نیٹ لگا ہے نا, جس سیکنڈ نیٹ لگے لگاؤ بھی خود, اور اس کے بعد وہاں پہ بس گیند سٹی جاؤ کرائی جاؤ, اس سے کرافٹ جو ہے اسٹیبلش ہوگی. سر یا تو دیکھیں نا آپ کا بولر ہو جس کا لوہے جیسا کندھا ہو, وسیم اکرم جیسا. اب ہم نے اس دن کل بھی بات کی تھی کہ ہم نے نہیں اس کے بعد وسیم اکرم نکالا. وسیم اکرم ایک یونیک انسان ہے جو کہ شاید ہمیں کرکٹ میں آئندہ کبھی نظر نہ آئے. آسٹریلیا نے بھی نہیں نکالا, کسی نے نہیں نکالا. ایگزیکٹلی. تو اب کے جو لوگ ہیں اور ماڈرن جو آپ کو چیزیں ہیں وہ دکھا رہی ہیں کہ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو لیکن آپ نے جیسے ذکر کیا 1000 اوور پھینکوا دیا, 1000 سے زیادہ اوور سے پھینکوا دیا. مطلب 1000 اوور کے بعد صرف واپسی تو نہیں ہے نا, بس اس کے بعد جو ہو گیا آپ کے موڈے کے ساتھ وہ ہو گیا. تو یقیناً سر یہاں پہ یہ بڑا ہی مسئلہ ہے. سب لوگوں کو سب سے پہلے کرکٹ اور سپورٹس اور معیشت اور ان کا آپس میں کنیکشن یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. سب کے اندر سے جذبات کو کم کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ضرورت یہ ہے کہ آپ نا لوگوں کو خالی ٹیکا لگائیں اور اس کو نا کھینچیں کہ اس میں سے بندے کے اندر سے جذبات سارے نکل کے باہر آ جائیں. یہ جو ہے نا کہ آپ مرد پن, آپ مار دے, اس طرح نہیں ہوتا یار. سر گلی کرکٹ میں ایسے ہوتا ہے. بہرحال سر ہم دیکھتے ہیں سر کہ یہ کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے. اب تو ابھی تو ایک میچ کی مطلب اگلے ٹیسٹ کی اسکواڈ ہے یہ, اس کے بعد ان کو پک اپ کرتے ہیں یا مستقل کو ڈراپ رکھتے ہیں, یہ آنے والے دنوں میں ہمیں بات پتہ چلے گی. اور وی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویلز اور جو کرکٹ کے لیے بہتر ہے اور ہمارے جذبات کے لیے بہتر ہے وہ چیز کی جائے. یہاں پہ جانا ہے ہم نے ایک بریک کے اوپر. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر کرکٹ کی بات چل رہی تھی سر, کیوں نہ پھر اسکواش کی بات کر لیں. سر میں آپ کو اسکواش کی دنیا میں واپس لے جاتا ہوں. ایک جن کے بارے میں بات ہونے لگی, ہم نے پہلے بھی اس شو پہ ان کا ذکر کیا ہے. تو سر ہنگری میں جونیئر اسکواش جو چیمپئن شپ چل رہا ہے اس کے اندر ہماری مانور علی نے انڈر 13 ٹائٹل جیت لی ہے. ان کی جو بہنیں ہیں میوش اور سیرس جو ہیں وہ اپنے اپنے میچ بھی کنٹیسٹ کر رہی ہیں. ان میں سے ایک جو ہے فائنلز میں کوالیفائی کر لی ہے انہوں نے. تو سر یہ رک نہیں رہی. پچھلے میں میرے خیال میں ہم نے انہی کی بات کی تھی کہ دونوں کا آپس میں میچ ہو گئے تھے, ایک جیت کی ریکارڈ, اور اسی شو پہ ہم نے بات کی تھی کہ آگے بہت موقع ملیں گے. اور یہ سر ایک نہایتی سر مثبت بات ہے کہ اسکواش کی دنیا میں اور ویمنز کیٹیگری میں انڈر 13 میں ابھی اتنی آپ کو زبردست قسم کی آپ کو چیزیں مل رہی ہیں. تو میں تو سر بہت خوش ہوں کہ اسکواش کے اندر سر واپسی آ رہی ہے کو پاکستان کی. تو سر اس سے مثبت چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سر واپسی میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ واپسی صرف ہوگی اگر ان بچیوں کو سپانسرز مل گئے, کیونکہ سپانسرز جب ملیں گے تو پھر ان کی ویزیبلٹی بڑھے گی. جب ان کی ویزیبلٹی بڑھے گی تو ہمارے گھروں کے بچے اٹھ کے کہیں گے کہ جی ہمیں اسکواش کا ریکٹ لے کے دیں. سو ویزیبلٹی کے لیے ضروری ہے سپانسرشپ. ہم ادھر بیٹھ کے اپیل ہی کر سکتے ہیں برانڈز کو کہ ان کو سپانسر کریں. صاحب یہ سوچیں کہ یہ جو مانور جیتی ہیں ان کے جو میچز تھے اس میں یہ 11-1 جیتی, پھر 11-1 جیتی اور 11-0 جیتی. یہ سر بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. اور سر اسکواش آپ کو پتا ہے سر دنیا کے اندر ایک پاکستان کے اندر ایک ہم سافٹ کارنر جو ہے اس کا ہم میں سب میں موجود ہے. جہانگیر جان شیر جو تھے انہوں نے ڈومینیٹ کیا اسکواش کو. اس کے بعد یہ ہمیں چیز نظر آ رہی ہے سر آلٹرنیٹیو سپورٹس جو ہیں ان کے اندر ایک نیا رواج جو ہے وہ ہونے کو جا رہا ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں ایتھلیٹکس ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ ارشد کو دیکھ لیں. آپ کل ہی ہم نے نو بٹ کے بارے میں بات کی تھی. اب یہ اسکواش کے اندر اسکواش میں عاصم جو ہے وہ بھی جیت کیا ہے. ہاکی ہوگی سر ہماری اس کے اندر. تو سر آل روڈز آر لیڈنگ ٹو دا نیکسٹ اولمپکس. آپ کر لیں اس کے بیچ میں بھی ڈھیر سارے ایونٹس آئیں گے. صرف سر گزارش یہ ہے اس سب کے اندر کہ ایک تو اس کے اندر سے جتنی بیوروکریٹک
ریڈ ٹیپزم ہے اس کو یہاں سے ہٹایا جائے. ایک دفعہ ویسے سر کیا ہو جائے گا مجھے بتائیں سر, اتنے سالوں کا جو ایک ناغہ ہے جس کے اندر آپ نے نہ کسی کو بھیجا, نہ کسی نے پارٹیسپیٹ کیا, نہ جو جانا چاہتا تھا اس کو آپ بھیج پائے, جو گئے وہ کنٹروورسی کا شکار کہ جی وہ فلانا سلپ ہو گیا ہے, وہ فلانا واپس نہیں آیا, اس نے وہاں اسائلم لے لیا ہے. اور سر اتنا ٹیلنٹ جو ہے اوور دی ایئرز یہاں پڑا ختم ہو گیا, باسی ہو گیا. اب یہ جو کچھ آپ کو چمکتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں, ان کے پیچھے اگر آپ نے اپنا وزن نہ ڈالا تو سر اس کی واپسی جو ہے, جو اتنی 2-1 دہائی جو ہے آپ کو کچھ نہیں ملا, شاید آپ کو اگلی کئی دہائیاں پھر ڈھونڈتے رہے کہ جی کدھر گیا ٹیلنٹ. یہ آپ کے سامنے ہے, اس کو نکالیں. ہار جیت ایک علیحدہ چیز ہے. ملک کے اندر اگر حکومتی فیڈریشن لیول کے اوپر پتا چل گیا کہ یار وی آر بیہائنڈ یو, اگر آپ ہمیں کر کے دکھاؤ, تو یہ کر کے دکھا دیا, ان کو سپورٹ کریں. سر اب میں آپ کو خبر سنا دیتا ہوں, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ گڈ نیوز ہے کہ بیڈ نیوز ہے. خبر یہ ہے کہ کل پاکستانی ویمنز فٹ بال ٹیم کو نیپال کی فلائٹ سے 3 گھنٹے پہلے NOC مل گیا جانے کا. سر انہوں نے, لیکن جو اچھی بات ہے اس میں یہ کہ انہوں نے فلائٹ پکڑ لی. کس چیز کا NOC ہے یہ؟ پتہ نہیں کس چیز کا NOC. کوئی ایک بابو تھا, اس نے NOC دینا تھا. کیا ہے NOC؟ سر NOC کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں. سر یہ ہم نے اس ملک کے اندر یہ جو NOC ہے نا, یہ ہر چیز کے لیے بنا لی کہ یار آپ کہیں, سر لالی پاپ ہے نا, ٹرک کی بتی ہے. NOC اور لالی پاپ کے اور ٹرک کی بتی, ان میں تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سیم تھنگس. آپ کسی کو کہیں جی آپ نے سر یقیناً جب بھی آپ کسی بھی سرکاری کام کے لیے, مطلب آپ نے ID کارڈ بنوایا, ڈرائیونگ لائسنس بنوایا, اس میں ہلکا سا گپلا ہے, وہ کہتے ہیں فلانے سے NOC لیں, اس سے NOC لیں. سر آپ کے خیال میں باقی دنیا جو ہے وہ NOCs پہ چلتی ہے. وہ لفظ آبجیکشن جو ہے اس کو ریموو کر کے, مطلب وہ سرٹیفکیٹ صرف C چلتا ہے وہاں پہ, یار یہ فلانی چیز کا سرٹیفکیٹ ہے, یہ اس چیز کا سرٹیفکیٹ ہے, یہ آپ اس کے حقدار ہیں, یہ آپ لے لیں. سر آبجیکشن جو ہے وہ تو کسی نے لگائی ہے, جب تو بندے کو بلا کے NOC پہلے کیوں لے کر آنا ہے آپ نے کس چیز. سر جو سب سے مزیدار بات ہے کہ یہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی یہاں پہ 2 فیڈریشنز بن گئی ہیں, اور بھائی بن گئی ہیں تو آپ کا فائدہ کیا انہوں نے, وہ آپ سے پیسے لے رہی ہیں, وہ سکاؤٹنگ کر رہی ہیں, وہ ٹریننگ کر رہی ہیں, وہ بچے تیار کر رہی ہیں. اچھا آپ کو تو کرنا یہ چاہیے کہ بجائے کہ یہ فیصلہ کرتے پھرو کہ صحیح فیڈریشن کون سی ہے اور ہم NOC دیں گے, جب کوئی کمپٹیشن آ گیا ہے تو آپ لوکل ان دونوں فیڈریشنز کے بچوں کا کمپٹیشن کرا کے جو بہتر ہے اس کو بھیج دو. یہاں پہ سرکار ایک تو خود کام نہیں کرنا چاہتی, دوسرا یہ کہ اگر کوئی اور ہو تو ان کو کھٹکتا ہے. تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے سر. ہمارے بابوں کو ریٹائر کرنا پڑے گا, اس کے بغیر جو ہے وہ سپورٹس کا نہیں ہو سکتا. سر وہ کہتے ہیں ہم کھیل نہیں سکتے تو نہ کھیلنے دیں گے نہ خود کھیلیں گے, تو ایک یہ بات ہے. سر دوسرا سر یہ جو ساری خبریں ہیں سر سپورٹس کی, یہ بڑی زبردست طرح سے سر ایک مرر کرتی ہیں ہمارے جو حکومتی صورتحال ہے ساری چیز کی. نجکاری کا سر ایک مہم سی چلی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو بھی پرائیویٹائز کرنا ہے, فلانی چیز کو بھی پرائیویٹائز کرنا ہے, کر نہیں پا رہے. PIA کے ہمارے پاس آگے بھی خبر, اس کے اندر PIA کے اندر جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی کریں گے. سر میرا اپنا خیال ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے جو ادارے ہونے کو جا رہے تھے اور ہو گئے سکسیسفلی پرائیویٹائز ایک حد تک, جیسے کہ الیکٹرک کو لے لیں فار ایگزامپل, جب ہو گیا سب کچھ آل سیڈ اینڈ ڈن, اور اس کی مطلب ہینڈنگ اوور کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں, اس کے اندر بڑے گپلے تھے, بڑا مسئلہ تھا. اس کے بعد حکومت نے کہا نہیں یار ہم ریڈی نہیں ہیں, ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں گے, ہم یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر اور ہمیں کریں گے. PIA کے حوالے سے بھی آپ اگر اگزامپل لے لیں کہ جی ہمارے امپلائیز یہیں رہیں گے, ہمارا کنٹرول رہے گا اس کے اندر. سر اگر ہر چیز خود کرنی ہے تو یہ پھر ثبوت دے دینا اس چیز کا کہ آپ اس چیز میں اچھے ہیں. اگر آپ ایک چیز میں اچھے نہیں ہیں, آپ ٹاسک ماسٹر بھی اچھے نہیں ہیں, آپ اس کو ایگزیکیوشن تک لے جانے میں بھی اچھے نہیں ہیں, تو آپ بیک فٹ لے لیں. سر ایدر وے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس چیز کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر جیتیں گے تو آپ کو کریڈٹ ملے گا, اگر مکمل طور پہ آپ پیچھے بیٹھے رہیں گے اور آپ کچھ نہیں آپ کا رول ہوگا اس کے اندر, پھر بھی آپ کو ریوارڈ ملے گا, کیونکہ آپ اس چیز کو ڈیفرینشیٹ کرنا بھول گئے ہیں کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں یا پبلک سیکٹر کے لوگ ہیں. آپ پبلک سیکٹر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کا مقصد جو ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سٹیزنز ہیں ان کے لیے آپ نے چیزیں کرنی ہیں جن سے ان کی زندگی کے اندر بہتری ہے.
یہاں پہ سر ابھی تک ہم اس چیز کو بھول بیٹھے ہیں کہ جی وہ گرے ایریا سے بن گیا کہ جی پرائیویٹ کیا اور پبلک کیا. بالکل سر. اور مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک بھی چیز ہونا جو سرکار ٹھیک طریقے سے کر رہی ہو تو آپ ان سے کوئی امید بھی رکھو. مطلب آپ پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں, اگر پرائیویٹائزیشن تو ایک ایسے ادارے کی ہوتی ہے نا جو پہلے سرکار چلا رہی تھی اور اب آپ اس کو چھوڑ بھی دیں, آپ آج ایک نئی اینٹی بنا لیں یہاں پر. آپ جب کام کریں گے, آپ کاروبار کریں گے, آپ کچھ بھی کریں گے تو ڈسپیوٹ ہوگا تو ریزولوشن کرنی ہوگی. ریزولوشن جب کرنی ہوگی تو اس میں سرکار بیچ میں آئے گی. مطلب دیکھیں میں اور آپ جو ہیں وہ اگر ایک کاروبار میں شراکت داری رکھتے ہیں تو اگر ہمارا کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوگا تو وہ تو سرکار ہی طے کرے گی نا. اور یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, ہم امریکہ میں ہوں گے تو وہاں کی کرے گی, کینیڈا میں ہوں گے تو وہاں کی کرے گی. یہاں پہ جب ڈسپیوٹ ریزولوشن ہی نہیں ہو سکتی تو بیسیکلی یہاں پہ کاروبار ہی نہیں ہو سکتا. جب کاروبار ہی نہیں ہو سکتا تو پھر نجی کیا اور سرکاری کیا اور پرائیویٹائزیشن کیا اور مطلب کچھ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ بنیادی بات یہ ہے. بالکل سر. ہم شروع تو ہم نے بڑی پازیٹیوٹی سے کی تھی کہ یہ جو اسکواش کے اندر ہم نے چیزیں کی ہیں, اللہ کرے ان سب کو اور ترقی ملے اور ان کو ریکگنیشن ملے, اسپانسرشپس ملے. یہ مسئلے سر اپنی جگہ ہیں, ان کو آہستہ آہستہ. اور سر میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ سپورٹس کا ایک ہیلنگ فیکٹر بھی ہوتا ہے. کیا پتا سر کہ ایسی اور چیزیں پتا آنا شروع ہو جائیں سامنے تو ہمارے جو مسئلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں شاید وہ بھی ٹھیک ہو جائے. یہاں پہ جانا ہم نے بریک کے اوپر. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر ہمیں پی آئی کی طرف جانا پڑے گا سر. اب چل رہی ہے سر اڑان کے لیے نہیں سر, ہم نے وہاں پہ سر ٹریول نہیں کرنا اس پہ. سر خبر یہ آج اب تھوڑی سی پرانی ہوگی خبر, اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت لے دے ہو چکی ہے. البتہ ہم نے شو کے اوپر اس کو ڈسکس نہیں کیا, لیکن چونکہ سر میں ایک خبر کا ویٹ کر رہا تھا, ایک اپڈیٹ کا ویٹ کر رہا تھا, تو مجھے وہ چونکہ اپڈیٹ مل چکی ہے تو وہ بھی ہم شیئر کریں گے. خبر پہلے کر لیتے ہیں پھر اپڈیٹ بعد میں کر لیتے ہیں. تو سر بیسکلی پی آئی کی فلائٹ جو ٹورنٹو سے کراچی ٹریول کر رہی تھی, اس نے اپنے ٹائم پہ وہ نہیں گئی سر. اس سے تمام آڈینس کو یہ لگ رہا ہوگا وہ ٹائم سے آ گئی. سر وہ 2 گھنٹے پہلے چلے گئے وہاں سے اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہوا. اچھا سر اس کے اندر تھوڑی سی نا ابھی بھی کلیئرٹی جو ہے وہ اس طرح سے حتمی طور پہ میرے تک تو ایٹ لیسٹ نہیں پہنچی. تو سر بیسکلی پی آئی اے والوں کی طرف سے, سول ایویشن کی طرف سے بیان جو ہے وہ تھوڑا سا نامکمل لگا مجھے جو میں نے پڑھا. البتہ یہ ہو جاتا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ آپ اپنا فلائٹ ٹائم ایڈوانس میں لے جاتے, پیچھے لے جاتے ہیں, اور اس کا صرف یہ کنڈیشنلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے تمام جو پیسنجرز ہیں ان کو بڑے اچھے ود ان ٹائم آپ نے انفارم کر دینا. یہ نہیں کہ جب وہ فرض کریں صبح 8 بجے آپ کی فلائٹ ہے اور آپ اس کے لیے صبح اٹھ گئے ہیں, صبح 2 بجے, رات کو 2 بجے گئے, تو آپ کو 2 بجے پتا چل رہا ہے, 3 بجے پتا چل رہا ہے کہ فلائٹ تو ابھی بس گھنٹے میں اڑنے والی. یہ نہیں, پریویس ڈے اگر آپ انفارم کرتے ہیں دین اٹس فائن. اس کیس میں ایک خبر یہ ہے کہ جی وہ جہاز خالی واپس آیا. اچھا یہ مجھے بھی ذرا عجیب سے لگا کہ کیونکہ وہاں کا جو ٹورانٹو ایئرپورٹ کا عملہ ہوگا ان کے لیے بھی بڑی ایک عجیب سی بات ہوگی کہ آپ کا ایک جہاز ہے جس پہ نہ کوئی پیسنجر ہے, نہ کوئی اور ہے, نہ کوئی سامان لوڈ ہوا, کچھ نہیں ہوا, تو یہ کیسے جہاز ٹیک آف کر رہا ہے, نمبر 1. پھر اس کے بعد پی آئی اے کا سر ایک غیر حتمی بیان جو ہے جو بائی دا وے جو لنک تھا جو کل ہم نے ذاکر نائک والی چیز کی تھی اسی کے اندر یہ بھی وضاحت تھی اس کی کہ 240 پیسنجر جو ہیں وہ بورڈ کر گئے تھے, ان کو ہم نے ٹائملی بتا دیا تھا, وہ ایئرپورٹ بھی پہنچ گئے تھے. ایک فیملی جو ہے ان کو ہم نے 11 دفعہ ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی, البتہ ان سے رابطہ نہیں قائم ہوا, اس لیے وہ فلائٹ پہ نہیں تھے. اس کے علاوہ تمام پیسنجر جو تھے وہ ایئرپورٹ پہنچ کے ٹورنٹو سے کراچی روانگی کے لیے تیار تھے اور وہ پہنچ گئے سیفلی. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. کراچی سے کوئٹہ کی فلائٹ میں پی آئی اے 2 گھنٹے پہلے اڑ گئی تھی. اچھا انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی ہم نے آپ کو کسی طرح رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی فون پہ, تو آپ کا فون بند تھا یا آپ نے فون اٹھایا نہیں ہے whatever. اچھا اب اگین میں یہ کلیم نہیں کرنا چاہتا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن اگر میں نے فون نہیں اٹھایا تھا تو مجھے ای میل کر دیتے, مجھے ایس ایم ایس کر دیتے. ایسی کوئی چیز انہوں نے نہیں کی. یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا. اچھا جو اس میں دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف پی آئی اے پہ نہیں, یہ اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا. یہ میرے ساتھ ٹرکش ایئر پہ بھی ہو چکا ہے کہ میری سیکنڈ لیگ جو تھی فرام ٹرکی ٹو لاہور وہ پہلے اڑ گئی,
اور اس میں انہوں نے مجھے اگلے دن کی ٹکٹ بھی دے دی اور مجھے انہوں نے ہوٹل سٹے بھی دے دیا, لیکن مجھے ویزا خریدنا پڑا تھا. سو اگین یہ چیزیں ہو جاتی ہوتی ہیں, لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ کیوں مطلب ملٹیپل پلیٹ فارمز پہ کیوں نہیں انفارم کیا جاتا, مطلب ان کا یہ کیوں خیال ہے کہ بس ہم نے فون کیا تھا اور نہیں ملا تو میرا بات کی مرضی. سر اس کا جو دیکھیں نا سر, میرا تو اس کے اندر بہترین حل ہے میرے پاس سر, تمام مسئلوں کا یہ بلکہ سر شاید میں ادھر اس صوفے پہ بیٹھے ایویشن انڈسٹری میں ایک بہت جدت لانے لگوں سر. وہ یہ کہ سر تمام جو فلائٹس ہیں سر, جیسے آپ کو پتا ہے آج کل کے دور میں جب بھی 4-5-6 لوگ مل جائیں اور ان کو کچھ اسٹارٹ اپ کا آئیڈیا ہے تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں واٹس ایپ گروپ بنا لیتے ہیں اس ساری چیز کا, اور ہم واٹس ایپ پہ بات کریں. وہ فضول گروپ ہوتا ہے, اس پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوتی. سر جب ایک فلائٹ اگلے دن کی ہو اس سے 12 یا 14 گھنٹے پہلے یہ کوئی سافٹ ویئر کریٹ کر لیں, واٹس ایپ کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی ہو جس میں نمبرز ایکسپوز نہ ہو, بٹ آپ ایک دوسرے پیسنجرز جو ہیں وہ سارے اس پورٹل پہ, اس میں کوئی بات نہ ہو بے شک, اور آپ کا ایئر لائن کیریئر ہو کہ جی اس واٹس ایپ گروپ بن گئے. سر اس پہ دیکھیں کتنے زبردست چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ لوگوں سے بات کریں کہ یار میں سوچ رہا ہوں میں اتنے بجے ہوں, وہ کہتے نہیں میں تو اتنے بجے جا رہا ہوں, کہتے اچھا میں وہاں پہنچ کے آپ کو بتا دوں کتنا رش ہے, ایئرپورٹ میں رستے میں ٹریفک کتنی. سر بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کو یوز کریں. جیسے آپ نے کہا کہ ای میل ہے, SMS ہے, فون کال ہے, اس میں واٹس ایپ ٹائپ چیز بھی ڈالنے کے بھی آپ نے سب کا گروپ ہی بنا کے, مطلب میں ویسے لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں. یہ یقیناً ایسا ہونا چاہیے. اور دوسری پھر وہی بات ہے کہ یہ مطلب جو آپ لاؤڈ تھنکنگ کر رہے ہیں یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل کو بھی کرنا چاہیے. اور پھر اس میں جو ایک بہت ضروری عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری طرف سے پبلک سروس میسج بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنی ٹکٹ کسی ایجنٹ کے تھرو بک کروائی ہے, ٹریول ایجنٹ کے تھرو, تو آپ اپنے ٹریول ایجنٹ سے 4 دفعہ پوچھیں کہ یار تم نے اپنا نمبر تو نہیں وہاں پر دے دیا, تم نے میرا نمبر ہی دیا نا, کیونکہ یہ بہت ممکن ہے کہ فلائٹ ڈیلے ہے یا فلائٹ ارلی ہے, وہ انفارم آپ کے ٹریول ایجنٹ کو کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کا ٹریول ایجنٹ اویلیبل نہیں ہے یا آپ کو نہیں بتا رہا. سر میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے, اور میں تقریباً ایک نجی ایئر لائن جو پاکستانی ہے اس کے عملے سے میری کافی بحث ہوئی, کافی منہ ماری ہوگی کہ فلائٹ کے اندر ابھی ہے 45 منٹس, میں گیٹ کے آس پاس ہی پھر رہا ہوں اور مجھے کوئی فون نہیں آیا, نہ مجھے واٹس ایپ پہ کوئی انڈیکیشن ہے. ایک بندہ نے ویسے ہی آؤٹ آف بلو کہا آپ اسد نظامی, میں نے کہا آپ کو پتا نہیں آپ کی فلائٹ ہے, میں نے کہا مجھے پتا ہے. کہتے ہیں آپ کی فلائٹ, میں نے کہا نہیں تو آدھا پونا گھنٹہ پڑا ہے اس کے اندر. کہتے ہیں نہیں ہم ارلی بورڈنگ کر رہے ہیں. اور میں نے کہا آپ, کہتا ہے آپ کو کیسے پتا, آپ میرا نمبر میرا نام کیسے آپ کو, مطلب کہتا ہے یہ تو تب ہوتی ہے چیز جب فلائٹ فل ہو اور پھر آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہو. مجھے میرے ٹریول ایجنٹ کا فون ہے, سر مجھے فونیں آ رہی ہیں آپ کدھر ہیں. میں نے کہا تمہارا کیا رول ہے اس کے اندر. سر اس کے بعد سے میں نے ایک فیصلہ کیا کہ گوگل فلائٹ زندہ باد. سر گیم اپنے ہاتھ میں رکھیں آپ. سر وہ بالکل, میرے تو اس نتیجے میں بہت سال پہلے پہنچ چکا تھا, لیکن اب ایک مسئلہ ہو گیا نا. اب پاکستانی جب آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں تو اس پہ تقریباً 21% ٹیکس لگ جاتا ہے. سو اب اگین ہم واپس بیک ٹو سٹون ایج جا رہے ہیں. اب ہم پھر سے ٹریول ایجنٹس کے پاس جانا. ٹریول ایجنٹ لابی جیت گئی ہے. سر ہم نے ایک حقیقی خبر نا ادھر ہی کہ وہ جو 2 ٹکٹ نمبر کا والا بھی کپلا ایک چل رہا تھا کہ وہ ایک ٹکٹ نمبر پہ ایک فلائٹ کرتے تھے, دوسری پہ ایک کرتے, وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. سر یہ بہت بڑے مسئلے. دوسرا سر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چلیں پی اے کا ذکر ہی ہو رہا ہے تو سر پرائیویٹائزیشن کی بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ سر آل از ناٹ ویل. میری خبر کے مطابق سر کہ جو ایک تھا نا فلیٹ انہانسمنٹ کے ذریعے ہم سٹاف کی جو ایک ابنڈنس ہے اس کو سیٹسفائی کر لیں گے, ان کو ابزارب کر لیں گے. سر وہ ابزارپشن کی کیپیسٹی جو ہے نا وہ ہمارے جو بڈرز ہیں ان میں ہے ہی نہیں. وہ نہ صرف میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک حد تک نہیں ہے, وہ میرے خیال میں ہے ہی نہیں. یہ جو تھا نا جی کہ 2024 کے اینڈ تک یہ ہمارے فارن منسٹر نے کہا تھا, فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ ہم نجکاری مکمل کر لیں گے اور پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جائے گا. سر مجھے یہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. یہ بیسکلی پھٹا ہی اس چیز کا ہے کہ جی آپ کے امپلائیز تو آپ کے امپلائیز ہیں, آپ ان کو ایڈجسٹ کریں, یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے. اور سر اسی وہ جو پھٹا ہے اب ہم بیک ٹو اسکوائر 1 آ گئے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو امپلائیز ہیں ان کا کچھ کرنا پڑے گا حکومت کو, کیونکہ بڈرز جو ہیں وہ اس سے بہت انسرٹن ہے. سر مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے یہ لاسٹ ٹائم بھی نیوز ڈسکس کی تھی تو میں نے تب بھی اسکیپٹک میں تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا فلیٹ جو ہے وہ اس سے بندوں کی کھپت تو ہو جائے گی, لیکن اتنا بڑا فلیٹ کیسے آئے گا. مطلب آپ دیکھیے ایئر انڈیا جو ہے نا اس کو ٹاٹا سے لے کے امبانیز تک اب
ابھی تک نہیں سنبھال سکے, ابھی تک وہ پروفیٹیبل نہیں ہوئی. تو پاکستان میں تو کوئی اتنا امیر ہے ہی نہیں, تو یہ بڑا ہی غور و فکر والا معاملہ ہے. تو یہ اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, اور ان کو لیٹ گو کرنا پڑے گا, ان کو گولڈن ہینڈ شیکس کرنے پڑیں گے, ان کو اپنے بندے اور ڈپارٹمنٹس میں موو کرنے پڑیں گے. ورنہ ایک بڑی سادی سی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو اگلے سال اور اس سے اگلے سال اور اس سے اگلے سال, مطلب 3-4 سال کے لیے مزید ہائرنگ جو ہے سرکار کی وہ بند کرتے ہیں اور ان کو استعمال کریں. سر ان کو استعمال کریں. اور سر باقی دیکھیں سر, جب بھی وہ بڑی زبردست فلم ہے سر جارج کلونی کی, اپ ان دی ایئر آئی تھنک اس کا نام ہے, جو ہے ہی اس چیز کے بارے میں کہ لوگوں کو جب لیٹ گو کر رہے ہوتے ہیں اس کی پوری تھیوری بنائی ہوئی ہیں, اور اس کے اندر یہ ایویشن ایک حد تک آتی ہے. بٹ سر اس کے اندر جو پالیسی ہوتی ہے کہ یار یہ ایک بینڈیج کی طرح, تو اگر کسی سرکاری بندے نے وہ فلم نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں. دوسرا سر اس کے اندر بالکل میں اظہار افسوس کرتا ہوں, اظہاری ہمدردی پیش کرتا ہوں وہ تمام امپلائیز جو اس وقت ہمارا شو دیکھ کے بھی اور جب یہ خبر آتی ہے اسے تھوڑے پریشان ہوتے ہیں. سر روزگار ہوتا ہے. اگر آپ کا ایک جس بھی طریقے سے ہوا ہے, یا آپ کا کلیئر طریقے سے ہوا ہے, دوسرے طریقے سے ہوا ہے, وہ ایک کانٹریکچوئل اگریمنٹ ہے بٹوین یو اینڈ دا گورنمنٹ, اس کو آنر کرنا گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے. سر میں وہ دن نہیں دیکھنا چاہتا جب آپ کی سڑکوں پہ احتجاج جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ کو پی آئی اے کا حملہ کر رہا ہوں کہ جی آپ ہمیں کیسے اس طرح فارغ کر سکتے ہیں ویلی نیلی ون نائٹ. آپ نے کہا جی یہ لیٹرز ہیں آپ کے اور آپ لوگ فارغ ہوں. ان کو آپ کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا. اصل میں جو اتنا آپ فوکس کر رہے ہیں نجکاری کے اوپر, آپ زیادہ اگر فوکس کریں کہ ان کی ری ایلوکیشن کی جو امپلائیز ہیں وہ بہتر ہوگا. جی بالکل سر, اور میرے خیال میں ان کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے اس لحاظ سے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص ہے جو یہاں پہ بیٹھ کے دہاڑیاں لگا رہا ہے تو وہ دہاڑیاں تو ختم ہو جائیں گی, لیکن میرے خیال میں ان کی تنخواہ بند نہیں ہو سکتی. یہ عدالت جائیں گے, عدالت فوری طور پہ اسٹے دے گی. کانٹریکٹ کیا ہوا ہے حکومت نے, حکومت ان کو نکال نہیں سکتی ایز اٹ شوڈ بی, کیونکہ آئندہ نہیں کانٹریکٹ ہم ساتھ ہیں امپلائیز کے, اس کو زیادتی نہیں ہونی چاہیے. پر وقت ختم ہو جاتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.